अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। व इज़ क़ुल्तुम, और जब कहा तुमने, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, हरगिज़ नहीं हम सब्र करेंगे, अला तआमिन, एक ही खाने पर, फदउ लना, पस दुआ करें, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज लना वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उस चीज़ से, तुनबितुल अर्ज़ु जो उगाती है ज़मीन, मिन बक़लिहा साग, व किस्साइहा ककड़ियाँ, व फ़ौमिहा लहसुन, व अदसिहा मसूर, व बसलिहा और प्याज। काला कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदल डालते हो, अल्लज़ी वो जो, हुआ अदना वो अदना है, बिल्लज़ी बदले उसके, हुआ बख़ैर जो बेहतर है। इहबितू उतर जाओ, मिस्रा शहर में, बेशक तुम्हारे लिए, मासल तुम जो तुमने सवाल किया, वज़ुरिबत और डाली गई, मारी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लत और वलमस्कना और मस्कीनी, वबाऊ और लौटे वो, बेग़ज़बिन गज़ब के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह से, ज़ालिका ये इस बिना पर, बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना थे वो इनकार करते अल्लाह की आयत का, व यक़्तुलूना नबिय्यीना और वो कत्ल करते थे नबियों को बग़ैर हक़ के, इस बिना पर नाफरमानी की उन्होंने, व कानू यअतदून और थे वो हद से बढ़ जाने वाले। ये भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में वादी तीह का मैदान का तज़किरा किया। जब उन्हें मनसलवा अता किया गया तो उन्होंने कहा कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, जो ज़मीन उगाती है हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं और वहाँ से ही अनाज हासिल करके खाना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, उतर जाओ किसी भी शहर में, मिस्र नहीं कोई भी शहर है, किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ जाओ और खेती बाड़ी करो और वहाँ पे सब्ज़ियाँ दालें उगाओ और खाओ। ये क्योंकि ये उनका मुतालबा कुफरान नेमत था, अल्लाह की नेमत का इनकार करना था, और वहाँ से जो इन पर इनामात किए गए, एहसानात किए गए, उनको छोड़ के जब इन्होंने खुद ही मुतालबा किया, कुफरान नेमत की, तो इन पर ज़िल्लत और मस्कीनी डाली गई, मुसल्लत कर दी गई, और ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक बन गए और अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने रहमत से दूर कर दिया, ज़लील कर दिया, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब के साथ लौटे। और क्यों कि इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया। और मस्कीनी और ज़िल्लत की दूसरी वजह यह है कि इन्होंने नाफरमानी की थी, जिन कामों के करने का इन्हें हुक्म दिया गया था वो काम इन्होंने नहीं किए थे, बल्कि उनके उलट किए थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर ज़िल्लत और मस्कीनी मुसल्लत कर दी। वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और नसरानी हुए, वस्साबीना और बेदीन हुए। मन आमना जो ईमान लाया अल्लाह के साथ, आखिरत के दिन के साथ, अमल नेक किए, और उनके लिए अजरुहुम उनका अजर होगा, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और नहीं खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान कर दिया, चाहे यहूदी है, नसरानी है, बेदीन है, जो भी है, छुटकारा, नजात और किन की है,
اور جہنم سے آزادی کن کی ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے، اور انہی پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہی بے خوف ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یہود حوادت بمانی محبت یا تحود بمانی توبہ سے بنا ہے، گویا ان کا نام اصل میں توبہ کرنے والے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اور بعض بتاتے ہیں کہ نصران کی جمع ہے، اور یہ ناصرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس بستی کا نام ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہتے ہیں، اور آپ کے پیروکاروں کو نصرانی کہتے ہیں۔ والسابئین سابیون کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین کے پیروکار رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہودیت، نصرانیت اور ان کا کسی کا بھی تذکرہ، یعنی ان کے علاوہ اپنا ہی ایک دین بنا لیا، اور یعنی کہ ستاروں کی پوجا کر دی، فرشتوں کی شروع کر دی، تو جس وجہ سے ان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں ہے، اور لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو عمل نیک کرنے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ان پر جو قیامت کے دن لوگوں پہ خوف طاری ہوگا، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، یہ بے خوف ہوں گے، اور کسی قسم کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اور جس وقت اخذنا پکڑا ہم نے میثاقا پختہ وعدہ کم تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم ڈر جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ پختہ لیا تھا کہ تورات کے جو احکامات ہیں ان پہ تم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور تورات کے احکام کے متعلق یہودیوں نے عذرا شرارت کہا کہ ہم تو ان احکام پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان پر سائبان کی طرح لا کے کھڑا کر دیا، جس کے ڈر سے انہوں نے عمل کرنے کا پختہ وعدہ کر لیا تھا، اور پھر ان سے کہا تھا کہ یہ جو قوت کے ساتھ احکامات کو پکڑو، اور جو اس تورات میں موجود ہیں اس کو یاد کرو، کس لیے؟ شاید کہ تم ڈر جاؤ اور اللہ کے قریب جنت کے مستحق بن جاؤ۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین ثم تولیتم پھر گئے تم من بعد ذالک اس کے بعد۔ فلولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم لکنتم البتہ ہوتے تم من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر وہ اس چیز سے مکر گئے، وعدے انہوں نے توڑ دیے۔ وعدے توڑنے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں وعدے یاد دلوائے، کوہ طور کو ان پر سائبان کی طرح کر کے، اور پھر ان سے کہا کہ جو ان میں احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے تم پر، اور اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹا پانے والے، نقصان پانے والے ہو جاتے، اور دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے، نہ تم دنیا کے رہتے اور نہ تم آخرت کے رہتے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل کے مستحق بنائے۔ تم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔
وَلَقَدْ البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو نہ تدعو جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبتی ہفتے والے دن فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو ہو جو قردۃً بندر خاسئین ذلیل فجعلناہا پس بنا دیا ہم نے اس کو نکالاً عبرت لما بین یدیہا اس سے جو پہلے قومیں ہیں وما خلفہا اور جو پیچھے ہیں وموعظۃً اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہفتے والوں کا تذکرہ کیا یہودیوں کا۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی الہ والے جو مچھلی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے مچھلی کا شکار کرنے سے روک دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور وہ اتنی ہی پسندیدہ تھی انہیں، اور وہ پورا ہفتہ اپنی جالیں وغیرہ لگا کے بیٹھے رہتے تو انہیں مچھلیاں نہ ملتی، اور ہفتے والے دن اللہ رب العزت آزمائش کے طور پہ ہی وہ اتنی مچھلیاں بھیجتے جو انہیں اوپر نظر آتی تھی۔ آخر کار قوم نے ایک دن حیلہ کیا کہ دریا کے کنارے پہ گھڑا کھود دیا اور ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ گئی، اتوار کو پکڑ کے وہ کھا لی۔ ایسے ہی ساری قوم نے کیا کہ ہفتے کو مچھلیاں گڑھے میں چلی جاتی اور اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کی مچھلیاں اتوار کی مچھلیاں کھاتے ہیں، ہفتے کی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر ذلیل بنا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اگلی اور پچھلی امتوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، خاص طور پر متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ واعظ و نصیحت اللہ نے بنا دی کہ وہ ڈر جائیں اللہ کے احکامات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اور وہ بچے رہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ اور جس وقت اور جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لی منا واسطے کے لیے، قومی منا قوم، ہی منا اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، یامرو مضارع کا صیغہ غائب ہے، یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالو کہا انہوں نے اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہے ہم کو مذاق، کہ تو ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قالا کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین یہ کہ ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں میں ایک مالدار انسان تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بھتیجا تھا، اور ایک بھتیجے نے مال پہ، اس کے مالداری پہ یا اس کے مال پہ حرص کرتے ہوئے ایک رات اس کو قتل کر دیا اور کسی اور کے دروازے کے سامنے ڈال دیا۔ صبح ہوتے ہی اس بات کا شور ہو گیا کہ کسی نے قتل کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے، کوئی کہے کس نے قتل کیا، کوئی کہے اس نے کیا، حالانکہ بھتیجا بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ آخر کار فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ کیا تو اللہ نے کہا انہیں کہہ دے بنی اسرائیلیوں کو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا کوئی بھی حصہ گائے کا اس مقتول کو لگائے اور وہ خود ہی بتا دے گا زندہ ہو کے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتلائی کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی بھی حصہ لگاؤ تو وہ تمہیں بتا دے گا۔ انہوں نے جب ایسے کہا
تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے مقتول کا فیصلہ لے کے آئے ہیں اور آپ ہمیں گائے کا حکم دے رہے ہیں۔ کہنے لگے اگر میں آپ سے مذاق کروں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نبی ہو کے مذاق نہیں کرتے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کر دیں، بیان کر دیں، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو۔ کالا کہا، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ گائے، لا فارضن نہ بوڑھی ہوں، ولا بکرن اور نہ ہی بچی ہوں، اوان بین ذالک درمیانی ہو اس کے درمیان، اوان درمیانی عمر کی ہوں، ففعلو کرو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں مذاق کروں گا، تو انہیں یقین ہو گیا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے لگا دیتے تو بات وہیں پہ ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اب آگے انہوں نے خود ہی سوال کرنے شروع کر دیے، کیا کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بتا دیں وہ گائیں کیسی ہوں، اس کی عمر کتنی ہوں۔ کہا کہ نہ وہ بچی ہوں نہ وہ بوڑھی ہوں، درمیانی عمر کی ہوں، اور ففعلوا ما تؤمرون کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ اگر پھر بھی وہ کر لیتے تو مرون اب بھی وہ کر لیتے، درمیانی گائے پکڑتے کر دیتے تو بات یہیں پہ ختم ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے آگے سوال کرنے شروع کر دیے۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت نے ان کے سوالات کی وجہ سے بہت سی مشقت میں ڈال دیا۔ آگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کر دے، وہ ظاہر کر دے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، ہاضمیر گائے کی طرف جا رہی، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو، بھلا لگے دیکھنے والوں کا اس کا رنگ۔ بنی اسرائیلیوں نے اب دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ رب العزت سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب رنگ کے بارے میں سوال کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا زرد رنگ ہو اور گہرا رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اس قدر خوبصورت چمکیلی گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے معاملات میں اتنے سوال کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے جتنی کہ بنی اسرائیلیوں نے سوالات کر کے اپنے اوپر مشکلات کو ہیوی کر لیا تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کر دیں، ظاہر کر دیں، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہوں، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک بہت زیادہ
مشابہ ہیں، بہت زیادہ قسم کی گائیں ہیں ہمارے پاس۔ وَإِنَّا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، انہو، بے شک وہ کہتا ہے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا، بے شک وہ گائے، بقرۃ گائے، لا ذلول، نہ کام کرتی ہو، تثیر الارض، نہ ہل جوتی ہوں، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہو، نہ ہو اس میں کوئی داغ دھبا۔ قالوا الآن، کہا انہوں نے، اب آیا ہے تو حق کے ساتھ، اب تو نے حق ہمیں بتایا ہے۔ فذبحوہا، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون، نہیں تھے قریب کہ وہ ایسا کرتے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے انہوں نے گائے کے متعلق پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور گائے کی عمر پوچھی۔ اب گائے کے پوچھا کہ وہ کام کاج کرنے والی بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ گائیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس نے مردہ کو زندہ کرنا ہے تو کوئی خاص ہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے نہ ہل جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس میں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو نے حق بیان کر دیا، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اس گائے کو کبھی بھی نہ کر پاتے اور مردہ زندہ نہ ہوتا۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں وہ گائے مل گئی، اور گائے انہوں نے ذبح کی، اور پھر اس مقتول کو لگائی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا۔ اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، کسی نے قتل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر المطلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ایمان پہ قائم رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔